बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन बी स्पेशल एजुकेशन 6 सेमेस्टर दूसरा यूनिट हम पढ़ रहे हैं। उन्वान उर्दू ज़ुबान के बुनियादी कवायद। आज का हमारा मौजू इल्म बदी है। इससे पिछली क्लासेस में हम इल्म सर्फ, इल्म नहव और इल्म बयान के बारे में पढ़ चुके हैं। उर्दू ज़ुबान के बुनियादी कवायद को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म बयान और इल्म बदी। इल्म बदी में हम इल्म बदी की 2 बड़ी अक़साम के बारे में पढ़ेंगे, सनाए लफ्ज़ी और सनाए मानवी। सनाए लफ्ज़ी और सनाए मानवी इल्म बदी की 2 बड़ी अक़साम हैं। इन अक़साम के तहत दर्ज झैल सनतों के बारे में आगाही हासिल करेंगे। मिरातुन नज़ीर, लफ़ो नशर, सनत तज़ाद, सनत इहाम और हुस्न तालील। मैं आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर मैमूना रियाज। आज के इस लेक्चर में तलबा को ग्रामर के मुतल्लक़ात से आगाह किया जाएगा। ग्रामर क्या है, ग्रामर की अहमियत क्या है, ये आप जानते हैं। इल्म बदी से मुतारिफ़ करवाया जाएगा। इल्म बदी की लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़ बयान की जाएगी। इल्म बदी और उसकी अक़साम के बारे में आगाह किया जाएगा। ग्रामर ज़ुबान का साइंसी इल्म है। ज़ुबान के साइंसी मुताले का नाम ग्रामर है। दुनिया की हर ज़ुबान में ग्रामर मौजूद है। इल्म बदी ग्रामर की एक ज़ैली शाख है। जैसे हम इल्म सर्फ और इल्म नहव के बारे में पढ़ चुके हैं, इसी तरह हमने इल्म बयान के बारे में पढ़ा। इल्म बदी इस यूनिट का चौथा और आखिरी हिस्सा है। इल्म बदी, बदी के मायनी अछूते और नादिर के हैं। बदी के मायनी अछूते और नादिर के हैं। जब कलाम में अछूतापन पैदा करना हो तो शायर अदीब इल्म बदी का सहारा लेते हैं। इल्म बदी कलाम में नुदरत पैदा करता है, ताजगी पैदा करता है, कलाम को निखारता है, संवारता है, उसकी ताज़ीनो आराइश करता है, उसका रंगो रोगन का काम करता है। इल्म बदी की जामे तारीफ कुछ इस तरह से हो सकती है। बदी के मायनी अछूते और नादिर के हैं। इसके ज़रिए कलाम में अछूतापन पैदा किया जाता है। इससे कलाम की खूबसूरती बढ़ जाती है। सनाए सनत की जमा है। सनत के मायनी हुनरकारी के हैं। बदी के मायनी अछूते और नादिर के हैं। क्योंकि इल्म बदी के ज़रिए कलाम में अछूतापन पैदा किया जाता है। ये कलाम की आराइशो ज़बाइश है। इससे कलाम की खूबसूरती बढ़ जाती है, कलाम मुज़य्यन हो जाता है। इस्लाह में बदी इस इल्म का नाम है जिसमें सनाए मानवी, सनाए लफ्ज़ी बयान किए जाते हैं। ये सना इल्म बदी की 2 बड़ी अक़साम हैं। ये सना ताज़ीन कलाम का बाइस बनती हैं। इल्म बदी की अक़साम 2 हैं, सनाए लफ्ज़ी, सनाए मानवी। उससे पहले हम सनत पर बात करते हैं। सना असल में सनत की जमा है। इसके मायनी हुनरकारी, हुनरमंदी, कारीगिरी और महारत के हैं। सनाए सनत की जमा है। इसके मायनी हुनरकारी, महारत और हुनरमंदी के हैं। अगर लफ्ज़ों से कलाम की आराइशो ज़बाइश करनी हो और कलाम की शानो शौकत बढ़ानी हो तो उसे सनाए लफ्ज़ी कहेंगे। अगर मानों में खूबियाँ पैदा करके कलाम की खूबसूरती और तासीर में इजाफ़ा करना हो तो उसे सनाए मानवी कहेंगे। दोबारा रिपीट कर देती हूँ। अगर लफ्ज़ों से कलाम की आराइशो ज़बाइश करनी हो और कलाम की शानो शौकत बढ़ानी हो तो उसे सनाए लफ्ज़ी कहेंगे।
اگر معنوں میں خوبی پیدا کر کے کلام کی خوبصورتی اور تاثیر میں اضافہ کرنا ہو تو اسے ثنائے معنوی کہیں گے۔ یہ علم بدیع کی دو بڑی ان اقسام کے تحت ہم درج ذیل صنعتوں پر بات کریں گے: صنعت مرات النظیر، صنعت لف و نشر، صنعت تضاد، صنعت ایہام اور صنعت حسن تعلیل۔ سب سے پہلے آج کی جو موضوع بحث صنعت ہے وہ صنعت مرات النظیر ہے۔ مرات کے معنی ملحوظ رکھنا اور نظیر کے معنی مثال کے ہیں۔ مرات کے معنی ملحوظ رکھنا اور نظیر کے معنی مثال کے ہیں۔ اس میں مماثل کی نسبت ہوتی ہے، تضاد کی نہیں ہوتی۔ اسے صنعت تناسب بھی کہتے ہیں۔ مرات کے معنی ملحوظ رکھنا اور نظیر کے معنی مثال کے ہیں۔ اس میں مماثل کی نسبت ہوتی ہے، اسے صنعت تناسب بھی کہتے ہیں۔ مثال کچھ اس طرح سے ہو سکتی ہے: خط بڑھا، زلفیں بڑھیں، کاکل بڑھے، گیسو بڑھے۔ خط بڑھا، زلفیں بڑھیں، کاکل بڑھے، گیسو بڑھے۔ حسن کی سرکار میں جتنے بڑھے، ہندو بڑھے۔ خط، گیسو، زلفیں، کاکل بڑھنا اصل میں بالوں کا بڑھنا ہے۔ ان سب میں ایک ہی نسبت ہے، اس لیے اس صنعت کو صنعت مرات النظیر کہتے ہیں۔ ایک ہی صنعت کے ایک ہی قبیلے کے الفاظ شاعر نے استعمال کیے ہیں، جس سے شاعری کے حسن میں اضافہ ہوا ہے۔ اس حسن میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس نے ایک ہی قبیلے کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے اس میں خوبصورتی پیدا کی ہے۔ اسے ہم صنعت مرات النظیر کہتے ہیں۔ صنعت لف و نشر۔ لف و نشر وہ صنعت ہے جس کے معنی لف کے معنی لپیٹنا اور نشر کے معنی پھیلانا کے ہیں۔ وہ صنعت جس میں چند چیزوں کا ذکر کیا جائے اور پھر ان مناسبات کو بلا تعین بیان کیا جائے، اگر لف اور نشر میں ترتیب ہو تو ورنہ غیر مرتب ہوں گے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ شاعر پہلے کسی بات کو لپیٹتا ہے، پھر اسی بات کو نشر کر دیتا ہے۔ اس صنعت کو ہم صنعت لف و نشر کہتے ہیں۔ تیرے رخسار و قد و چشم کے ہیں عاشق ہزار۔ تیرے رخسار و قد و چشم کے ہیں عاشق ہزار۔ اب وہ چیزوں کو پھیلا رہا ہے۔ گل جدا، سرو جدا، نرگس بیمار جدا۔ گل کو رخسار سے، سرو کو قد سے اور نرگس کو چشم سے تشبیہ دیتے ہوئے شاعر نے بعض چیزوں کو پھیلایا ہے اور بعض چیزوں کو سمیٹا ہے۔ اسے صنعت لف و نشر کہتے ہیں۔ صنعت لف و نشر کی دو بڑی اقسام ہیں: لف و نشر مرتب اور لف و نشر غیر مرتب۔ جب وہ چیزوں کو ایک سسٹم کے تحت، ایک سلیقے کے تحت پھیلائے گا اور سمیٹے گا تو اسے ہم کہیں گے صنعت لف و نشر مرتب۔ جب ترتیب میں فرق ہو تو لف و نشر غیر مرتب ہوگی۔ باغ میں جا کر تو نے ظالم حسن سے قد اور عارض کے۔ باغ میں جا کے تو نے ظالم حسن سے قد اور عارض کے۔ گل اور بلبل سرو اور قمری کا ہے کام تمام کیا۔ قد کی نسبت سے سرو قمری اور عارض کی نسبت سے گل اور بلبل ہیں، مگر ترتیب الٹ ہے۔ اسی طرح جیسے ایک سب آگ، ایک سب پانی، دیدہ و دل دونوں۔ لف و نشر مرتب: تیرے رخسار و قد و چشم کے ہیں عاشق زار۔ گل جدا، سرو جدا، نرگس بیمار جدا۔ لف و نشر غیر مرتب: جب ترتیب میں ربط نہ ہو تب اسے ہم لف و نشر غیر مرتب کہیں گے۔ باغ میں جا کے تو نے ظالم حسن سے قد اور عارض کے۔ گل اور بلبل سرو اور قمری کا ہے کام تمام کیا۔ قد کی نسبت سے سرو قمری اور عارض کی نسبت سے گل اور بلبل ہے، مگر
ترتیب الٹ ہے۔ ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل آگ عذاب ہیں دونوں، آگ سے دل کی نسبت اور پانی کی دیدہ کی نسبت ہے، ترتیب یہاں بھی الٹ ہے۔ صنعت تضاد۔ صنعت تضاد بہت مشہور صنعت ہے۔ کلام میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ لانا جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، اس میں متضاد کی نسبت ہوتی ہے، اسے صنعت متضاد بھی کہتے ہیں۔ شاعر جب کلام میں دو یا دو سے زیادہ ایسے الفاظ لاتا ہے جو ایک دوسرے کی ضد ہیں تو اس صنعت کو ہم صنعت تضاد کہتے ہیں۔ صنعت تضاد کی مثال یہ ہو سکتی ہے: گاہ مرتا ہوں گاہ جیتا ہوں، گاہ مرتا ہوں گاہ جیتا ہوں، آنا جانا قیامت ہے۔ صنعت تضاد کی دو اقسام ہیں: صنعت سلبی اور صنعت ایجابی۔ صنعت سلبی وہ صنعت ہے جس کے متضاد کے ساتھ حرف نہیں آئے۔ صنعت سلبی اسے کہتے ہیں، ایسی صنعت تضاد کو کہتے ہیں جس کے متضاد کے ساتھ حرف نہیں آئے۔ جو آگے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو آگے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ صنعت ایجابی صنعت تضاد کی دوسری بڑی ٹائپ ہے۔ صنعت ایجابی ایسی صنعت کو کہتے ہیں جس کے الفاظ متضاد کے ساتھ حرف نہیں نہ ہو، یعنی حرف نہیں کا نہ استعمال کیا گیا ہو۔ اس کی مثال یہ ہو سکتی ہے: صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ تضاد کی دو بڑی اقسام تھی۔ اب ہم آ جاتے ہیں صنعت ایہام کی طرف۔ ایہام کے لفظی معنی وہم میں ڈالنا کے ہیں۔ اصطلاح میں کلام میں ایسا لفظ لانا جس کے دو معنی ہوں، ایک معنی قریب کے، دوسرے بعید کے۔ ایہام کے لفظی معنی وہم میں ڈالنا ہے۔ اصطلاح میں جب شاعر اپنے کلام میں ایسا لفظ لاتا ہے جس کے دو معنی ہوں، ایک معنی قریب کے ہوتے ہیں اور دوسرے معنی بعید کے ہوتے ہیں۔ کلام سننے سے قریب کے معنی سمجھ میں فوراً آ جاتے ہیں، جبکہ جو دور کے معنی ہیں وہ غور کرنے کے بعد سمجھ میں آتے ہیں۔ ایسی صنعت کو ہم صنعت ایہام کہتے ہیں۔ صنعت ایہام کی مثال یہ ہو سکتی ہے: شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن، رات کاٹی خدا خدا کر کے۔ خدا کر کے قریبی مفہوم میں تو خدا کو یاد کرنا ہے، خدا خدا کر کے قریبی مفہوم میں تو یہ ہو سکتا ہے خدا کو یاد کرنا، اس کی مدد مانگنا، لیکن بعید کے معنوں میں بڑی مشکل سے رات گزارنا مراد ہے۔ اس شعر میں صنعت ایہام کو استعمال کیا گیا ہے۔ صنعت حسن تعلیل۔ تعلیل کے معنی علت بیان کرنا ہے۔ صنعت حسن تعلیل کی تعریف یہ ہو سکتی ہے کہ کسی چیز کی کوئی ایسی علت بیان کی جائے جو حقیقت میں اس کی علت نہ ہو۔ حسن تعلیل بڑی مشہور صنعت ہے، اس کی 4 بڑی اقسام ہیں۔ حسن تعلیل ایسی صنعت ہے جس میں کسی چیز کی ایسی علت بیان کی جائے جو حقیقت میں اس کی علت نہ ہو۔ پہلی اس کی ٹائپ یہ ہو سکتی ہے: جو علت بتائی جائے وہ دراصل علت نہ ہو لیکن اصل علت ظاہر ہو۔ جو علت بتائی جائے وہ دراصل علت نہ ہو لیکن اصل علت ظاہر ہو۔ پیاسی جو تھی سپا خدا دن 3 رات سے، پیاسی جو تھی سپا خدا 3 رات سے، ساحل سے سر پٹکتی تھیں موجیں فرات کی۔ بقول شاعر فرات کی موجیں سر پٹکتی تھیں کہ سپا پیاسی تھی، لیکن اصل وجہ ظاہر ہے ہوا کی وجہ سے موجیں ساحل سے ٹکراتی تھیں۔ جو علت بتائی جائے دوسری ٹائپ وہ ہے: جو علت بتائی جائے وہ اصل علت نہ ہو مگر اصل علت ظاہر بھی نہ ہو۔ جو علت بتائی جائے وہ اصل علت نہ ہو مگر اصل علت بھی ظاہر نہ ہو۔ مثلاً سب کہاں کچھ لالا گل میں نمایاں ہو گئیں، سب کہاں کچھ لالا گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا کیا صورتیں ہوں گی پنہاں ہو گئیں۔ حسن فنا نہیں ہوتا، مرنے کے بعد گل لالا کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ یہ علت درست نہیں لیکن اصل علت بھی ہمیں
معلوم نہیں کہ شاعر کس جانب اشارہ کرنا چاہتا ہے۔ بیان کردہ علت کا موجود ہونا ممکن نظر آتا ہے۔ تیسری صورت میں بیان کردہ علت کا موجود ہونا ممکن نظر آتا ہے، جیسے زیر زمین سے آتا ہے جو گل سو زربکف، زیر زمین سے جو آتا ہے گل سو زربکف، قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا، زیر زمین سے آتا ہے جو گل سو زربکف، قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ پھول کا زیرہ سونے سے مشابہ ہے۔ پھول کا زیرہ، جو پھول کے اندر سے زیرہ نکلتا ہے، وہ سونے سے مشابہ ہے۔ یہ علت بظاہر ممکن نظر آتی ہے لیکن اصل علت معلوم نہیں ہے۔ بیان کردہ علت کا موجود ہونا ناممکن نظر آئے، مثلاً بے سبب زلزلہ عالم میں نہیں آتا، بے سبب زلزلہ عالم میں نہیں آتا، کوئی بے تاب تا خاک تڑپتا ہوگا۔ اس میں بھی زلزلہ آنے مشہور صنعتیں تھیں۔ علم بیان کے بعد ہم علم بدیع کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ علم بدیع کے ذیل میں ہم نے صنعت ایہام، صنعت میرات النظیر، صنعت حسن تعلیل، صنعت ایہام اور صنعت لفظ و نشر کے بارے میں پڑھا۔ اس کے علاوہ کچھ اور صنعتیں بھی ہیں جو بڑی مشہور ہیں۔ صنعت تلمیع ایک اور صنعت ہے۔ کلام میں کسی قرآنی آیت، حدیث نبوی یا مشہور تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا تلمیع کہلاتا ہے۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اسی طرح ساغر جم سے ریلیٹڈ ایک تلمیع یاد آ رہی ہے، اور بازار سے لے آئیں گے اگر ٹوٹ گیا، ساغر جم سے میرا جام سفال اچھا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور مشہور صنعتیں بھی ہیں لیکن وہ غیر معروف ہیں۔ صنعت تضاد میں آپ کو بتایا گیا کہ متضاد الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض صنعتیں متضاد ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں رنگوں کا، مختلف چیزوں کا، ایسی چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو ایک دوسرے کے الٹ ہوتی ہیں، جیسے ہوا لڑکی پہ اپنی وہ لال پیلا، ہوا لڑکی پہ اپنی وہ لال پیلا، بنا رنگ بدن بھی غم سے نیلا۔ صنعت تقسیم ایک اور صنعت ہے۔ اول چند چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر اسی تعین سے ان کے مناسبات بیان کیے جاتے ہیں، اسے صنعت تقسیم کہتے ہیں۔ صنعت سوال جواب بھی بڑی مشہور صنعت ہے، یعنی شعر میں سوال بھی کیا جاتا ہے اور پھر اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے۔ پوچھا کیا طلب کہا قناعت، پوچھا کیا سبب کہا قسمت، اسے صنعت سوال جواب کہتے ہیں، یہ بھی بڑی مشہور صنعت ہے۔ اس کے علاوہ صنعت عکس بھی ہے، ایک کلام کو یا کلام کے کسی حصے کو آگے پیچھے کر کے دوسرا فقرہ یا مصرع اس طرح بنانا کہ کلام میں خاص طرح کے معنی پیدا ہو جائیں۔ ہم اور غیر دونوں یکجا باہم نہ ہوں گے، ہم اور غیر دونوں یکجا باہم نہ ہوں گے، ہم ہوں گے وہ نہ ہوں گے، وہ ہوں گے ہم نہ ہوں گے۔ اسی طرح اقبال کا ایک مشہور شعر ہے صنعت عکس پر، پسند اس کو تکرار کی خو نہیں، پسند اس کو تکرار کی خو نہیں، کہ تو میں نہیں اور میں تو نہیں۔ اسی طرح اور بھی مشہور صنعتیں ہیں۔ صنعت جمع بھی ایک بڑی مشہور صنعت ہے، کلام میں کئی چیزوں کو جمع کر دینا اور پھر انہیں کسی خصوصیت کی بنا پر ایک بات یا ایک حکم کے تحت لانا صنعت جمع کہلاتا ہے۔ بوئے گل نالائے دل چراغ محفل، بوئے گل نالائے دل چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا، یہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ ہم تم اور میر کو ایک ہی صنعت یعنی کہ ذوالفقار اسیری کے تحت اکٹھا لایا گیا ہے، اسے صنعت جمع کہتے ہیں۔ صنعت تفریق بھی بڑی مشہور صنعت ہے، جس میں جمع، تفریق اور تقسیم تینوں صیغوں کا استعمال کیا جائے، اسے جمع تفریق تقسیم کہتے ہیں۔ جمع تفریق یہ صنعت ایسی ہے جس میں کچھ چیزیں جمع کی جاتی ہیں اور پھر اسی مناسبات سے چیزوں کو تفریق کر دیا جاتا ہے۔
دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، یہ فرق یہ ہے، دل و مسجد دونوں گھر خدا کے پر فرق یہ ہے، وہ تعمیر اس کے ہاتھوں کی، یہ تعمیر اپنے ہاتھوں کی۔ اردو قواعد پر بہت سی کتابیں دستیاب ہیں، ذیل میں بھی کچھ کتابوں کے نام درج ہیں جن سے آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے علم بدیع کے بارے میں پڑھا، علم بدیع سے ریلیٹڈ مشہور صنعتوں کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کیا گیا اور اشعار سے مثالیں بھی دی گئیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔